पीपल्स पार्टी शमूलियत इख्तियार कंदड़ रज़ा हारून 3 दहाकनि खां सिंध जी सियासत ख़ासि तौर ते कराची में सरगर्म रहियो आहे। हिन पंहिंजो सियासी कैरियर 1987 में MQM में शमूलियत सां शुरू कयो। 1994 में थियल ऑपरेशन बाद रज़ा हारून जलावतनी इख्तियार कंदे लंदन हलियो पियो। 2008 जी चूंडुनि में सिंध असेंबली जो मेंबर बणियो ऐं 2009 में IT जो सूबाई वज़ीर थियो। 2016 में मुतहदा खां रस्ता धार करे नई ठहियल सियासी जमायत पाक सरजमीन पार्टी में शामिल थियो। 2018 जी आम चूंडुनि खां पोइ सियासत में गैर सरगर्म थी वियो, जॾहिं त ताज़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थी पंहिंजे सियासी कैरियर खे नओं मोड़ ॾिनो आहे। नाज़रीन, सो ही हुई तारुफ़ी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट रिगार्डिंग रज़ा हारून साहब जेके हिन वक़्त असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ऐं इंटरव्यू खां अॻु में असांजी ॻाल्हि थिए पई त तव्हां सिंधी जेको आहे सम्झंदा सो मूंखे तमामु ख़ुशी थी ज़ाहिर आहे। एतिरा साल हिते ॾिना, वरी बाद में तव्हां जेको आहे अलाए केॾां हलिया विया, लंडन हलिया विया। सो दैट्स कम्पलीटली ऑलराइट, पर ज़ाहिर तव्हांजो वक़्तु हिते तमामु घणो गुज़रियो आहे त यकीनन तव्हां सम्झंदा हूंदा। सो मुबारक हुजे, तव्हां हाणे हिकु ॿी पार्टी में पंहिंजी जॉइनिंग ॾिनी आहे, जॉइन कयो आहे। जॉइन कर लिया मैंने, और मैंने किसी पार्टी को छोड़ के नहीं किया। मैं MQM से वाबस्ता रहा, फिर मैंने MQM 2016 में मैंने उसको छोड़ दिया। फिर PSP में गया था, उसको ही मैं 2018 में छोड़ गया था। तो फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 5 years मैं किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं थी। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो आप तव्हां जेको आहे 28 साल, आपने 28 साल जो है माशाल्लाह से दी MQM को, और उसके बाद आपने जो है, अगर आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं नंबर को जो है गलत कोट कर रही हूँ तो 28 ठीक है 28 नंबर, राइट। तो आपने MQM छोड़ी, उसके बाद PSP में आ गए, और फिर जिस पार्टी पे आप तनकीद करते थे उसको आपने ज्वाइन कर लिया। तो क्या आपको MQM का फ्यूचर मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था, PSP का फ्यूचर मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था, उनकी सियासत से इख्तलाफ था? क्यों आपने जो है ये कदम उठाया? वेरी गुड क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट, नंबर वन, ये जो MQM है ना, ये जी MQM है, ये तो MQM है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो MQM तो 2016 में खत्म हो गई। दिस इज MQMP, a new party which came into being on 23 अगस्त 2016 को। उन्होंने अपने आइन में भी तरमीम की और अपने नाम के आगे P लगाया। पहले MQM के साथ P नहीं लगता था। अपने बानी को छोड़ दिया। तो मैं उससे पहले 22 अगस्त से पहले मार्च 2016 में इस पार्टी को छोड़ चुका था। तो ये तो वो पार्टी है नहीं कि इस पार्टी से वाबस्तगी रखी जाए या उस वाबस्तगी की बुनियाद पर इस पार्टी को, हाँ उस पार्टी के चेहरे इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी वो चेहरे हैं। मैं दोस्त हैं हमारे। दोस्त कौन से हैं जो कि PSP में थे? PSP में जो इनके में मतलब फारूक सत्तार भाई हों, खालिद मकबूल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खालिद मकबूल साहब। छोड़ा क्यों, मतलब एक मखसूस रीजन क्या था? मैंने 2016 में जब छोड़ा था तो मैंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई हैव गिवन डिटेल रीजन। जो अब जो है इलेक्शंस करीब है तो हम चाहते हैं कि आप जरा में रिफ्रेश याद करवा दें कि 2016 में छोड़ने की वजह क़यादत से इख्तिलाफ था। उनकी जो एसोसिएशन सामने आ चुकी थी बरतानवी मीडिया में, जो आज भी जिसको चैलेंज नहीं किया है, MQM की फंडिंग के हवाले से, उसकी लीडरशिप की एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो फिर रह नहीं गया था कोई और हल सिवाय इसके इसको छोड़ दिया जाए। तो मेरे लिए उनको छोड़ा। 5 साल का अरसा मैंने जो है किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं रहा। मैं 2018 दिसंबर से लेकर के ये 29 नवंबर 2023 तक किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं था। पीपल्स पार्टी में कैसे आपने? पीपल्स पार्टी से मैंने इसलिए कि मुझसे रब्ता किया, और पीपल्स पार्टी ने खुद रब्ता किया? रब्ता किया मुझसे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया बल्कि PTI ने भी किया, और मुस्लिम लीग नून की भी मरकजी क़यादत ने किया। तो आई एम थैंकफुल। आपने जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, जैसे ही आपने शमूलियत उसमें हमने देखा कि आपने ज्वाइन की, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बातें या कुछ तय पाया आप दोनों के, आपके और दरमियान, जब जो है आपने ज्वाइन करने की? नहीं, तय तो ज़ाहिर है वो बहुत बड़े लीडर हैं। तय तो हमारा, तय क्या पाया? हाँ, हमारा डिस्कशन हुआ। मैं इसको सिर्फ डिस्कशन हुआ, और जब मैं नवंबर के पहले हफ्ते में आया तो 1 घंटे से ज़ायद उन्होंने मुझे वक्त दिया, मुझे सुना। अच्छा। कराची के लोगों के बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिथ्स हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इसकी एक हिस्ट्री, एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM कराची हमेशा से एट लॉगर हेड्स रहे हैं ना। ये तो हकीकत है, ये तो फैक्ट है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स उनसे डिस्कस हुए, क्या पीपल्स पार्टी यहाँ कर सकती और नहीं कर सकी, कैसे पीपल्स पार्टी को आज के दौर में जब इतना बड़ा पॉलिटिकल वॉइड है कराची में कि कोई नेशनल लेवल का पॉलिटिकल लीडर नहीं है,
تو کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیپ ان کر گئی. یہ ان کا اپنا شہر ہے نا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جی اندرون سندھ اور جیسے کوئی بیرون سندھ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کراچی اور سندھ, تو سندھ والے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی, سندھ تو کراچی تو وجہ بات ہوئی نا. تو اسی لیے تو کہ بھائی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اگر آپ فیکٹس کو اور پرابلمس کو اور ایشوز کو اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے تو سالو کیسے کریں گے؟ تو کیا آپ نے ان کے آگے اپنا ویژن پریزنٹ کیا؟ کہ یہ آپ کا ویژن ہے, آپ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے آپ کی کون کون سی باتوں کو سنا یا کچھ؟ انہوں نے آئی ایم سرپرائزڈ. میں زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا پرسیپشن نہیں تھا کہ میری ساری باتیں غور سے سنیں گے اور مان بھی لیں گے. انہوں نے میری تقریباً ہر بات مان لی. پھر ان کا ایک سوال تھا کہ بھائی میں نے آپ کو انوائٹ کیا نا, تو میں نے آپ کو کیوں انوائٹ کیا؟ ٹھیک ہے, اچھا انوائٹ انہوں نے کیا تھا. Why my face in Pakistan People's Party. رائٹ. تو میری ضرورت بھی ان کو جس کام کے لیے, میں بھی اب چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو کہ یہ کمیونٹیز کے درمیان سب سے پہلے جو ہماری گیپ ہے, جو خلیج ہے, جو گلف ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اس کمیونٹی کے گلف کو ختم کریں. آپ سندھی ہیں, میں مہاجر ہوں, تو پرابلم کیا ہے؟ تو آپ بتائیں نا کیا پرابلم ہے. وہی تو کریں نا, پرابلم کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا چاہیے. تو کون اس کو اگنائٹ کر رہا ہے, کون اس کو جنم دے رہا ہے؟ لیڈرشپ کرتی ہے, پولیٹیکل گینز کے لیے کرتی ہے, اور صرف الیکشن سے پہلے کرتی ہے, الیکشن کے بعد نہیں کرتی. یہی ایم کیو ایم جو مہاجر کا نعرہ لگاتی ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی جو پریڈومیننٹلی سندھیوں کی پارٹی پرسیپشن سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کیا 4 الائنس نہیں کیے, 4 دفعہ کولیشن نہیں کیا, 88 میں بھی کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2008 سے 13 میں کیا, 2014 میں پھر ایم کیو ایم گئی, ٹھیک ہے, اور ابھی ریسنٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ سائن کیا نا. تو یار جب آپ کی پولیٹیکل نیڈ ہوتی ہے اور آپ کا انڈیویجول کوئی انٹرسٹ میٹ ہو رہا ہو, تو یہ سارے ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں, آپ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ میں زرداری صاحب سے یہ ڈفرینسز آپ کو ابھی بھی نظر آتے ہیں جب ہم اردو اور سندھی بولنے والی کشیدگی کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, اب یہ ایک ایج گروپ میں نہیں ہے. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سیاسی نہیں, میں آپ کو اپنی فیملی کی مثال دے دیتا ہوں, آپ باقی تو چھوڑ دیں. میری 2 بھانجیاں جو ہیں ان کی شادیاں سندھیوں میں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف وقتوں میں کچھ سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو بڑا جنم دینے کی کوشش کی, اگنائٹ کرنے کی کوشش کی؟ سمجھتا نہیں, یہ تاریخ ہے رہی ہے نا, میرے سمجھنے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوا, یہ تاریخ رہی ہے. میں آپ ان کے اس ایجنڈا میں شامل تھے؟ نہیں, میں اس ایجنڈا میں شامل نہیں رہتا. دیکھیں, اپنی قومیت سے پیار کرنا, یو بینگ پراؤڈ آف بینگ سندھی, می پراؤڈ آف بینگ مہاجر, اٹس فائن. ہاں, دیٹ شوڈ بی فائن. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ سیاسی پارٹیز کس طرح سے جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہیں. آپ فخر کرتے ہیں اور پھر آپ مہاجر سے نفرت کرتے ہیں. میں مہاجر ہو کے مہاجروں نے فخر کر کے اگر آپ سے نفرت کرتا ہوں تو یہ تعصب ہے. سندھی اور مہاجر تو بڑے پیار سے آرام سے رہتے ہیں, لیکن یہ جو نفرت اور یہ ساری چیزیں ہم نے زیادہ تر سیاسی پارٹیز سے آتی ہوئی دیکھی. ختم کون کرے گا؟ کون کرے گا ختم؟ بالکل, لیڈرشپ یہ میسج دیتی ہے, لیڈرشپ اسی کو. تو اگر ان کا یہ مشن ہے اور ہمارا بھی یہی مشن ہے, تو اول فرسٹ پوائنٹ تو یہی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ شہر کی چونکہ نیشنل لیول کی لیڈرشپ نہیں ہے, تو شہر بھی اپنے آپ کو اس وقت سمجھتا ہے کہ اچھا, تھوڑا سا میں اس کو اسپیسیفک کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ تھوڑی کلیئرٹی ہو ہماری ڈسکشن میں, کہ جیسے آپ نے کہا کہ سندھی اور اردو میں جو کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش, یہ اس کی تاریخ رہی ہے, تو آپ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایم کیو ایم کو قرار دیتے ہیں؟ پھر میں اس کا ذمہ دار تاریخ کو قرار دیتا ہوں. تاریخ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس میں تو پھر یہ بڑا براڈ وہ ہو جائے گا, آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اس میں پھر بہت سارے کریکٹرز ہیں, ناٹ اسپیسیفکلی ایم کیو ایم. اس میں سندھی قوم پرست بھی ہیں, اس میں مہاجر قوم پرست بھی ہیں, اس میں ماضی کے حوالے بھی ہیں, اس میں ماضی کی سیاسی تاریخ بھی ہے. لیکن جو قومیں جن لوگوں کو معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ ماضی میں نہیں اٹکے رہتے, وہ آگے کی طرف. میں کہہ رہی ہوں کہ ایم کیو ایم اس کا پارٹ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ ایوری پولیٹیکل پارٹی ایم کیو ایم از آلسو دی پارٹ آف دیٹ, آف کورس, جنہوں نے کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی. آف کورس ایم کیو ایم واز پارٹ آف. تو کیا یہ ون آف دی ریزنز تھا جس کی بنیاد پہ آپ ان سے الگ ہوئے؟ نہیں, یہ ریزن میرا نہیں تھا. میرا ریزن تو میں نے آپ کو بتایا. ہاں جی, there was a detailed press conference and lot of things were there. ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بنیادی طور پر درست ہے. اگر آپ 20 سال 25 سال کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو 27ویں 28ویں سال میں مجھے کسی کو ایکس وائی زیڈ کو بتا دیں کہ یہ صحیح رہا ہے, تو اگر اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا اور وہیں چلتا رہتا تو پھر تو اس نے ہدایت نہیں لی نا. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے بڑے جو ہیں وہ کئی عرصے تک کچھ اور کرتے رہے تھے. صحیح. جب ہدایت ملی تو اسلام قبول کیا نا, اور پھر اسلام کے سپہ سالار بنے, پھر اسلام کے خلیفہ بنے. تو ایسا نہیں ہوتا نا, اور یہ ہمیشہ ایفرٹ دونوں طرف سے ہوتی ہے. سمبولک جیسچرز لیڈرشپ ضرور دیتی ہے, لیکن ایفرٹ دونوں طرف سے ہوتی ہے. دوسری بات ہونی بھی چاہیے جو امپورٹنٹ ہے, میں نے اپنے آپ کو گھر کی مثال دی ابھی. میرے گھر میں شادیاں ہیں, میرے گھر کی لڑکیاں باہر گئی ہیں, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پرابلم, بچے آتے ہیں, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں. کہاں سے آئی ہے یہ ایک سرٹن ایج گروپ جو ہے نا, اس سرٹن ایج گروپ سے بڑے لوگ جو ہیں ابو 45, یہ ان کی زیادہ ہے.
کیونکہ ان کے دور میں بہت سے واقعات. اور اب 45 میں سیاستدان زیادہ تر آتے ہیں. نہیں, ہر کوئی ہے, سیاستدان ہی نہیں, ہر کوئی ہے. بڑی اس کا ایک بڑی تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے, اور جتنا آپ ہسٹری کے اندر ڈیلو کریں گی نا, جتنا آپ جانے کی کوشش کریں گی, اتنا آپ صرف ان چیزوں کو ہاریں گی جنہیں اب دبا دینا چاہیے. صحیح ہے سر. اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ ابھی واٹ از یور ویژن ریگارڈنگ سندھ؟ آپ کا کیا ویژن ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی جب زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی اور آپ نے اپنا ویژن پریزنٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ذرا ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیں کہ ویژن ہے کیا. دیکھیں, میں تو سندھ کے تو ہاؤ ول یو برنگ دی چینج فار سندھ؟ سندھ کا ویژن تو زرداری صاحب کا ہے, بھٹو صاحب کا ہے. میں تو اس لیول کا لیڈر نہیں ہوں, میں تو ان سے کراچی. لیکن اب آپ شامل ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے, لیکن میں ان کے ویژن کو فالو کروں گا, اپنی تجویز دوں گا. میرا ویژن غائب تو نہیں ہو جائیں گے نا, میرا ویژن نہیں ہے, ان کا ویژن چلے گا. میرا ویژن کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, جو میرا ڈومین ہے, میرا ڈومین کراچی, وہی بتا دیں. میرا ڈومین کراچی کے حوالے سے میں نے ان سے یہ کہا کہ کراچی کے اندر نمبر 1 جو کراچی کے میگا پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیشن ہونی چاہیے. کراچی کے اندر لیڈرشپ کو ہمیں اون کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو کراچی میں ٹائم دینا چاہیے. کراچی تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی مرکزی قیادت ٹائم دے رہی ہے کراچی میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید ٹائم دینا چاہیے. شہر کو اون کرنا چاہیے. میئر بن گئے نا ان کے, اون نہیں کرے کیا وہ؟ نہیں, شہر اون نہیں ہو رہا. اچھا, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا ویژن ہے, یہ میری سجیشن ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کر رہے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ آپ کی ایک میری خواہش ہے کہ کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رول لیڈرشپ کا وہی ہو جو سارے ملک میں, اور اس کو اسی طرح یہ لیڈ کرے. اچھا, تو یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب تو مطلب آپ کا جو پوائنٹ آف فوکس ہے وہ ابھی بھی کراچی ہی رہے گا. میرا ڈومین وہ بنتا ہے نا, میری ایکسپرٹیز وہ بنتی ہے, اور میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل لیول کی لیڈرشپ کی بات معیوب لگے گی, اچھی نہیں لگے گی, مجھ سے بہت بڑے لیڈر ہیں. تو میرا جو ڈومین ہے, جو میرا ایکسپرٹیز ہے, میری فرض بنتا ہے میں وہیں پہ ان کو اسسٹ بھی کروں اور وہیں پہ ان کے لیے جو ہے مواد بھی پیدا کروں. ابھی تو آپ ابھی ریسنٹلی ایڈ ہوئے ہیں, تو الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, ٹکٹ ملے گا؟ اس سے بات کنٹیسٹ نہیں کر, میں تو 29 کوئی نومبر کو کسی پوزیشن ملنے پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ سیاسی ورکر جو ہوتا ہے نا, اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو پوزیشن لینے کی خواہش کے ساتھ جوائن کر رہا ہے, تو میرے خیال میں نہ کرے. تو ابھی آپ کی کوئی خواہش نہیں کہ آپ کوئی پوزیشن لیں گے یا اینی تھنگ؟ اچھا, آئی ایم ہیپی ود واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں اس میں خوش ہوں کہ میں ان کو اپنی خدمات جو ہے نمبر 1 میں نے بتا دیا کیا ہے, کمیونٹیز آپس میں. نمبر 2 یہ کہ کراچی طریقے. نمبر 3 اس میں ایک بات یہ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ 3 کروڑ کا شہر ہے, سندھ کا شہر ہے, اور اس سندھ کے شہر کی گنتی بھی ٹھیک نہیں ہوئی. اور زرداری صاحب نے تو یہ بات اسمبلی میں کہی تھی, قومی اسمبلی کے, بھئی یہ 3 کروڑ کا شہر ہے, 22 ملین کا شہر نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شہر کے حوالے سے ہوں گی تو وہ آٹومیٹکلی سندھ کو بینیفٹ کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے؟ یہ شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کا. ٹریڈ ہب ہے نا, انڈسٹریل ہب, بالکل ہے, معاشی ہب ہے, پورٹ سٹی, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. لیکن کراچی کی ڈیولپمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ سالوں سے یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ رہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز زرداری صاحب یہ بات سمجھتے ہیں جو ہے انہوں نے توجہ دینے کی کوشش نہیں کی. آپ کا ٹینیور جب تھا 11 سال, ظاہر ایم کیو ایم بھی رہی, تو آپ کون سی مخصوص پارٹی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ جو کراچی کو آگے نہیں لے کے آ سکے؟ میرا اس میں مان لیتے کہ پارٹیوں کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری, لوکل گورنمنٹ کی اوبویسلی. تو آپ لوگ بھی تو تھے نا اسٹیک میں. لوکل گورنمنٹ کی صرف نہیں, وائی ناٹ with provincial government. Okay, definitely. Provincial government has got all the resources to give to the local government. Definitely. اگر local government کام پھر ایگزیکیوٹ کرنا یہ سب انہیں کا کام ہوتا ہے. اگر local government نہیں بھی کر رہی ہو تو provincial government سپر امپوز کر کے وہ کام کر سکتی ہے. بھائی آپ کو میں نے منتخب کر لیا نا سی ایم, میں میئر ہوں, میری گلی میں پانی نہیں آ رہا, تو آپ کیا صرف اس لیے بیٹھی رہیں گی ایز سی ایم کہ چونکہ رضا نہیں کر رہا تو لیلا بھی نہیں کریں گی؟ تو آپ کی تو آئینی ذمہ داری ہے کرنا. صحیح ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. ایوری گورنمنٹ دیٹ ہیز بین ان سندھ اینڈ کراچی ہیز ٹو شیئر دا بلیم ایز پر دیئر ریپرزینٹیٹیوز اینڈ اتھارٹی اینڈ پاور. اچھا, جو ایم کیو ایم لندن کے کارکن کہہ لیں یا لیڈر کہہ لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے ابھی کے جو لیڈرز ہیں وہ بڑے امیر ہیں, ان کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے. از دیٹ سو؟ How much do you agree with him? انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بنا لیا ہے. Why does he say so? ان کی اپنی 13 پراپرٹیز ہیں لنڈن میں. بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کا کراچی میں 120 گز کا گھر ہے, جو آپ کہتے تھے کہ بس یہی ہے. لنڈن میں 13 پراپرٹیز کا بھی کیس تو ہوا ہے. اچھا, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ابھی ایم کیو ایم کے ہیں لیڈرز وہ تو ارب پتی ہیں. نام لیں, کون ہیں, ان کے خلاف ثبوت دیں, تمام باتیں کریں جو ہیں, اور یقیناً درست فرما رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہی بات ہوتی ہے نا کہ 8 بیڈ روم کے مینشن میں رہتے ہیں وہ لنڈن میں,
ٹھیک ہے. جو لوگ لنڈن کو جاتے ہیں, میں تو رہتا ہوں نا, جو لوگ لنڈن میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے 2 بیڈروم کا گھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے آدمی اس کو افورڈ کر پا سکتا ہے. ہی از اے سنگل پرسن لیونگ ان این 8 بیڈروم مینشن. کیوں بھائی؟ اچھا, یہ میں ایم کیو ایم کی بار بار بات اس لیے کری کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی اپنا بڑا عرصہ باندھ دیا اور پھر ایک سڈن آپ کا شفٹ ہم نے دیکھا ٹورڈز پیپلز پارٹی, اور اب آپ کراچی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اسی لیے میں نے کہا کہ ذرا یہ بھی میں ایڈ کر لوں. تو بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویژن جو ہے یو فوکسڈ ریگارڈنگ کراچیز ڈیولپمنٹ, یہ میرا ڈومین ہے, اسی پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی اسپیسیفک آپ باتیں شیئر کرنا چاہیں گے؟ جیسے ابھی بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں. میگا پروجیکٹس ہیں. نمبر 1 تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہماری ڈسکس ہوئی, اور یہ اگریز کہ وی ہیو ٹو ہیو این امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. بااختیار مقامی حکومت کا نظام ہونے چاہیے جہاں میئر اور یو سی چیئرمین کے پاس ایز پر آرٹیکل 148 سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات ہوں, یہ نیچے تک آئیں. نمبر 1 بات یہ, اور اس کو آئینی تحفظ دیا جائے, کانسٹیٹیوشن اس کی پروٹیکشن دی جائے. نمبر 2 امپورٹنٹ بات ہے میگا پروجیکٹس, یعنی K4 کا ہے, پانی کا پروجیکٹ ہے, S3 کا پروجیکٹس ہے, کراچی ماس ٹرانزٹ پروگرام ہے, BRT کا پروگرام ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے, ورلڈ بینک کا پروجیکٹ چل رہا ہے کلک, جو کہ شہر کی کمپیٹیٹیو اینڈ لیول سٹی تو آپ ان پہ وداؤٹ اینی پوزیشن اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے یا you don't need a certain position for that? You don't need any position. You just have to influence the party and make sure that whoever Mayor Karachi Murtazawab صاحب ہیں نا, آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. If he wants, yes, I'm there. اوکے ٹھیک ہے سر. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین دیکھیں ننڈی سی بریک وٹا ہوتا سر جو ویژن آئے کراچی کے وٹھی کرے پر ودھی کرنے تے اسی گفتگو کرنا سے پہلے کہ بریک آپ ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. سر رضا ہارون سان گڈ اسی موجود آहियूं जिन हाणे पीपल्स पार्टी में पंहिंजो शामिल थिया आहिनि ऐं ॻाल्हि कनि पिया त हुननि जो जेको डोमेन आहे वो कराची ताईं रहंदो. जैसे सर हम कराची डेवलपमेंट की बात करें तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे रूरल और अर्बन के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी फिल्ड? उससे पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज़्यादा काम, ये हमारा पहला पॉइंट डिस्कशन यही हुआ है, कम्युनिटीज का जो गैप है. क्या सोल्यूशन इसमें से आप निकाल पाएं? हैव टू डेवलप सिटीज, दैट्स ऑल. जो रूरल सिटीजन पर हमारी पीछे नहीं रह जाएंगी. नहीं यही तो ना रूरल, आप उन्हीं की बात करें जो डेवलप करना चाहिए. आप एक ही सिटी को, किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक ही मेगा सिटी को इतना डेवलप करें कि सबको वहाँ माइग्रेट करना पड़े. तो अभी तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ कराची को फोकस करेंगे. हाँ, तो कोई ना कोई तो इलेक्ट होगा ना लड़काने से, कोई ना कोई तो देखेगा ना पीपल्स पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट को, कोई ना CM बैठेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी. तो यू हैव टू, दुनिया का कॉन्सेप्ट है अर्बन डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट. آپ حیدرآباد کو ڈیولپ کریں, آپ لڑکانہ کو, نواب شاہ کو, خیرپور کو اتنا ڈیولپ کریں کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ ریسورسز ملیں. صحیح ہے. اربن ڈیولپمنٹ اسی کو تو کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اب ایک ہی شہر کو لے کے پورے ملک کی آبادی یہاں کے بیٹھ جائے تو اس کی تو ریسورسز بیٹھ جائیں گی, ٹھپ ہو جائے گا. یہ تو اسی لیے مختلف شہروں کو آباد کرنے کا تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا نا, تو اس میں بھی کرنا پڑے گا نا. جو کام نہیں اتنے سالوں سے تو دکھا ہی نہیں ہمیں, اب کرنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے. یہ نہ کرنا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اب 3 کروڑ کا شہر آپ سے نہیں سنبھل رہا, تو جب اس میں 4 کروڑ آگے بیٹھ جائیں گے اور بیچارے آئیں گے نا, یہاں روزگار ملتا ہے. ہاں, یہ سیاسی ریسورسز کی کیوں شکایت کرتی ہیں کہ ہم جہاں کام کرنے جاتے ہیں نہ ہمیں آٹونمی دی جاتی ہے, نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ول نہیں ہے. نہیں, آٹونمی جو ہے نا وہ قانون کے تحت ملتی ہے آپ کو, اور بنیادی طور پہ اگر آپ ڈیولیوشن آف پاور کر دیں, جو کہ پاکستان کا آرٹیکل 140A کہتا ہے, تو بنیادی جو سب سے گراس روٹ پہ سب سے اسٹرانگ بندہ ہوتا ہے الیکٹڈ, وہ UC چیئرمین ہوتا ہے. اگر آپ UC چیئرمین کو امپاور کر دیں ود اتھارٹی اینڈ فائنینشیل بیکنگ اور ایڈمنسٹریٹو پاور دے دیں, تو وہ اپنے علاقے کو بہتر بنا سکتا ہے. آج بھی سندھ میں کئی ایک علاقے ایسے ہیں نا جہاں لوگوں نے اپنی مدد کے تحت شہروں کو بہتر بنا لیا. راشد آباد ہے, اچھا, ایک اور ہے ٹنڈو سومرو یا کوئی ایسا نام ہے اس کا, ٹنڈو جام نہیں, جو کمیونٹی نے اپنے طور پہ بنایا ہے, ٹنڈو سومرو یا کوئی ایسا نام ہے اس کو انہوں نے بنایا. یو کین فائنڈ اٹس اے زبردست کمیونٹی. تو جب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ایک گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک روڈ بنانے کے لیے اگر کوئی پروپوزل لے کے جاتا ہے تو پھر عام عوام کو جو ہے بڑا بیکلیش ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو. ورنہ دیکھیں نا, سٹیز اگر تباہ ہو جائیں گی, سٹیز میں کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے انفراسٹرکچر, سیوریج کا نظام, پانی کا نظام, بجلی کی ترسیل کا نظام, گیس کا نظام. جب یہ سب نظام ہوتے ہیں نا پھر آبادی آباد ہوتی ہے. آپ آبادی پہلے بٹھا دیتے ہیں, پائپ لائنیں چل رہی ہیں وہاں پہ سن 1940-50 کی, جن کا گراؤنڈ +1 کو پانی پرووائڈ کرنا تھا, اب آپ نے وہ بنا دیا گراؤنڈ +8, تباہ ہو گیا نا انفراسٹرکچر. صحیح, ٹھیک ہے سر, یہ تو آپ کے ویژن پہ ہم نے ڈسکشن کر لی, لیکن میں
تھوڑے سیاسی پہلو بھی سمجھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پوزیشن کے جو ہے آپ پیپلز پارٹی میں بھی کام کر سکتے ہیں اگر مرتضی آپ کے ساتھ اگر وہ آپ کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیں تو ایسے نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو اسسٹ ہم اف ہی وانٹس. اوکے, اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کریں گے. یہ تو پارٹی کا کام ہے نا, یہ تو پارٹی کریں گی. میں تو اپنی سجیشنز دوں گا پارٹی ہیڈس کو کہ میری یہ سجیشن ہے, دس از واٹ آئی تھنک شوڈ ہیپن ان کراچی. ان کا کام ہے اس کو کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا, اچھا جیسے آپ ابھی تو خیر الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کریں گے, بٹ دیر آر اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ان پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پوزیشن کے, لیکن یہ آپ مجھ ناسمجھ کو بھی سمجھائیں کہ بغیر پوزیشن کے آپ کام آخر کیسے کریں گے اور کیسے آپ انہیں انفلوئنسر ہونے کے لیے اور اپنی بات کو ریلیونٹ سرکلز تک پہنچانے کے لیے. نہیں, ریلیونٹ باتیں نہیں ہوتی ہیں, ریلیونٹ باتیں نہیں ہوتی ہیں. انفلوئنسر ہونے کے لیے اپنی بات کو امپورٹنٹ پاور سرکلز تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ایک ویژن اور آپ کا وزن ہونا چاہیے. پوزیشن ضروری نہیں ہوتی. انفلوئنس کرنا آپ نے ایم کیو ایم اور پی ایس پی میں نہیں کرنے کی کوشش کی تھی, ان کو صلاح مشورے دینے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیوں نہیں کی ہوگی؟ یہ تو ازمپشن ہو گیا نا آپ کا کہ نہیں کی ہوگی. نہیں, میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. میں یہاں 5 سال منسٹر رہا ہوں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل, 5 سال منسٹر رہا ہوں اور پارٹی کی لیڈرشپ کی پوزیشن لے رہا ہوں. جتنا میرا ممکن تھا میں کرتا ہوں. یہاں بھی جتنا میرا ممکن ہوگا میں کروں گا. کرنا کس نے؟ کرنا اس نے جو لوکل گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے اور جو سندھ گورنمنٹ کو لیڈ کرے گا, یا جو پرائم منسٹر بنے گا اسلام آباد میں. میں نے آپ سے کہا نا, کرتی ہمیشہ گورنمنٹ ہے جی. پوری پارٹی کا ہر کارکن کھڑا ہو کے کام کرنا شروع نہیں کر دیتا, بلکہ آپ الیکٹ کیوں کرتے ہیں لوگوں کو؟ کہ ان کی آپ ذمہ داری لگاتے ہیں, پھر ساری پارٹی ان کی مدد کرتی ہے, پھر وہ پرفارم کرتے ہیں. اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے تو پارٹی پہ بھی برا نام آئے گا اور آپ کو اور ہمارے کو خدمت نہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اگر آپ کے کچھ اختلافات تھے ایم کیو ایم اور پی ایس پی سے, آپ نے ظاہر ہے مشورے صلاح دینے کی کوشش کی ہوگی نا, تو انہوں نے کیا سنا نہیں آپ کو؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جن کی بنیادوں پہ. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ نہ سنی جائے تو آپ پارٹی چھوڑ دیں. یہ ضروری نہیں ہوتا. کنسنسس ہوتا ہے. نہیں, میرے ویژن سے کوئی اختلاف نہیں تھا. میرے ویژن سے میرا ویژن جو سٹی ڈیولپمنٹ کا یہی ایم کیو ایم کا ویژن تھا. پرفارم نہیں کر پائی وہ الگ بات ہے. کچھ دور ان کے اچھے بھی گئے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کا, فرق ستار صاحب کا دور بہت اچھا گیا ہے. وسیم اختر صاحب کا دور اس طرح اچھا نہیں جا سکا. اسی طرح سندھ گورنمنٹ کی بات کریں گے تو 15 سال سے سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے. کبھی اچھا پرفارم کرتی ہے, کبھی نہیں کرتی, کبھی حالات نہیں ہوتے. پچھلے دور میں سیلاب آ گیا تو کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے تو شاید نہیں کر پائیں گے کیونکہ فنڈ ریسورسز سب ایک طرف لگ گئے. سو دیر آر ڈفرنٹ سچویشن, سیناریوز ہوتے ہیں. یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں یس اینڈ نو کا جواب نہیں تو ان چیزوں کا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک مشہور گانا ہے, میں گانے والی تو نہیں ہوں لیکن میں نے کہا ابھی آپ سے گانا شروع کر دیں گے اچانک. لائٹر نوٹ پہ جو میں یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جی سندھ بارہ جین پہ آپ نے سنا ہوگا نا, بڑا مشہور گانا ہے. تو ابھی چونکہ آپ کا تعلق ایم کیو ایم اور پی ایس پی سے رہا ہے تو یہ بعض اوقات جیسے کشیدگی پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں مختلف وقتوں پہ, تو ہمارے لوگ بھی اور ہم بھی جاننا چاہیں گے. تو ابھی اس گانے کی طرح آپ سندھ کو اون کرتے ہیں نا؟ میں کرتا ہوں نا, کیوں نہیں, باقاعدہ طور پہ. بالکل. ابھی سندھ کا جو ڈے منایا گیا ہے, مجھے ڈیٹ تو یاد نہیں, آئی پوسٹڈ میں نے اپنی, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں بھی دیکھ لیں, میری سندھی ٹوپی کے ساتھ میں نے اپنی تصویر پوسٹ کی. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کو مطلب ابھی آپ باقاعدہ طور پہ ابھی نہیں, ہمیشہ سے کیا ہے. ہمیشہ سے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دوسری پارٹیز میں ظاہر سی بات ہے کہ نہیں, سب نے کیا, ہمیشہ ایم کیو ایم بھی سیلیبریٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ بھی کنسائز ہی آپ کو میں تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ضرور لینا چاہوں کہ جن سیاسی پارٹیز نے ان چیزوں کو جنم دینے کی کوشش کی ہے ان کے لیے کہنا کیا چاہیں گے, اب ہونا کیا چاہیے یہ چیز ان چیزوں کو؟ سندھ کی تقسیم کے بارے میں یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. بیڈ تھنگ, شوڈنٹ ہیپن, نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے آپ کو کہا نا فرق کیا ہے, فرق سمجھیں اصل میں. اچھا, فرق یہ ہے کہ آپ کو سندھی ہونے پر فخر ہے, ہونا چاہیے, یہ آپ کی قومیت ہے, یہ آپ کا کلچر ہے, یہ آپ کا ٹریڈیشن نمائندگی کرتی ہے نا, پوری فخر کریں. لیکن آپ پھر مہاجر سے نفرت اس بنیاد نہ کریں چونکہ میں سندھی ہوں. سملرلی مہاجر اردو اسپیکنگ یا پنجابی یا سرائیکی فخر کرے اپنے اوپر, یہ تو اس کا ٹریڈیشن ہے نا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس بنیاد پر وہ دوسری سے جب نفرت کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں عصبیت. سندھی میں کیا کہتے ہیں اس کو, عصبیت کو بتائیں مجھے, کوئی نہ کوئی ورڈ ہوگا اور نیگیٹو ورڈ ہوگا. جب آپ عصبیت کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ, دیٹس رانگ. قوم اور قومیتوں کو تو اپنی شناخت پہ فخر کرنا چاہیے. بالکل یہی ہونا چاہیے, اور یہ جو تقسیم والی سیاست ہے یہ واقعی میں نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے یہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, کہا جاتا ہے عوام میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. بہرحال دیکھیں, اس کو کلیئر کریں, آپ کے ناظرین بڑے سارا کچھ انہیں کے لیے کر رہے ہیں نا ہم بات چیت. عوام میں یہ چیز نہیں ہے, میں نے تو کبھی عوام میں نہیں دیکھا. برے دور میں جب ٹینشن تھی, اور دیکھیں ایتھنک رائٹس ہوئے ہیں, صحیح ایتھنک رائٹس ہوئے ہیں, سٹی میں بھی ہوئے ہیں, سٹی سے باہر بھی ہوئے ہیں, لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. یہ بڑا سیریس سبجیکٹ ہے, یہ کوئی براہ راست ایسے ہی کہہ کے نکل جائیں, اس کے پیچھے بڑے لوگوں کی جانیں گئی ہیں.
گھر تباہ ہوئے ہیں, علاقے تباہ ہوئے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سوال, لیکن کہیں بھی اس دور میں بھی ہم نے وزٹ کیا ہے نا, تو ہمیں کبھی کسی سندھی بھائی کی آنکھ میں ہمارے لیے نفرت نہیں دیکھی ہم نے. بالکل بالکل. تو وہاں نہیں ہے, ہاں ڈیفینیٹلی پیدا کی جاتی ہے. بالکل پیدا کی جاتی ہے. اسی بات کو میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس پہ ذرا سا بات کریں, جو کہ آپ نے اچھے سے کلیئر کی. اچھا سر, کہا جاتا ہے کہ سیاست میں سیاستدانوں کو بڑے اشارے ملتے ہیں. اب جیسے کہ مثال لے لیں, پہلے ایم کیو ایم میں ہم نے دیکھا کہ جیسے دھڑے بنتے گئے, پھر پی ایس پی اس میں سے نکلی, اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ جدا ہونے, جب وہ علیحدہ ہوئے تھے پھر بعد میں واپس چلے گئے, تو ان کو اشارہ ملا تھا, اور جیسے آپ نے بھی پیپلز پارٹی جوائن کری, تو کیا آپ کو بھی کوئی اشارہ ملا تھا؟ نہیں, مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا. اپنا تو میں بتا سکتا ہوں, ان کو اشارے ملتے ہیں. میں نے کیا اشارے ملتے ہوں گے لوگوں کو. آپ پاکستان کی سیاست کی بات کر رہی ہیں نا, جی جی, تو کیسے ازیوم کر لیا کہ ان کا انوالومنٹ نہیں ہوتی, جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. اچھا, سب کی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں, مجھے کوئی اشارہ نہیں میرا. پاکستان پیپلز پارٹی, کیا پاکستان پیپلز کے شروع سے دھڑے بندی نہیں ہوئی کیا؟ لیکن وہ پھر بھی ہمیں دوسری پارٹی سے کمپیریزن میں تو یونائٹڈ نظر آیا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. کیا دھڑے بندی نہیں ہوئی وہاں پہ؟ بڑی بڑی دھڑے بندیاں ہوئیں. جتوئی صاحب الگ ہو گئے, بڑے بڑے نام تھے جو الگ ہو گئے, اپنی پارٹی بنا دی. ادھر کھر صاحب الگ ہو گئے. یہ سب کون لوگ تھے؟ بھٹو صاحب کے ساتھ کے لوگ تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. بہت سارے لوگوں نے جو نہیں, میں جتوئی صاحب کی, ہاں انہوں نے کبھی جوائن نہیں کی دوبارہ پاکستان پیپلز. ایسی اور بہت سے نام ہیں. ایسے ایک زمانے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹ بن گیا تھا اسمبلی کے اندر. سو یہ ہوتا ہے. لیکن پھر وہ پارٹیاں جن کی گراس روٹ میں جڑیں ہوتی ہیں نا, اور ان کی لیڈرشپ مضبوط ہوتی ہے, وہ سروائیو کر جاتی ہے. پیپلز پارٹی سروائیو کر رہی ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ از اے نارمل تھنگ, اگر ایک پارٹی کسی نے چھوڑ دی, دوسری جوائن کر لی, یا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی پوزیشن, یہ اس کا آئینی جمہوری اور سیاسی حق ہے, آپ کو دینا ہوگا. آپ کی مرضی ہے نا کہ آج آپ پیپلز پارٹی میں کام کرنا چاہتی ہیں, کل آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں, آپ ان کے نظریات کو نہیں مانتی ہیں, آپ کو نہیں چلے کچھ بھی نہیں تو آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اٹھ کے چلی جاتی ہیں, مسلم لیگ جوائن کر لیتی. تو جائیں بھائی, مجھے آپ سے دوستی اس بنیاد پہ ختم نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. پھر میں آپ کو برا بھلا اس بنیاد پہ نہ کہوں. بھائی ٹھیک ہے بھائی, لیلا کی مرضی تھی, وہ آج پیپلز پارٹی میں تھی, آج مسلم, ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی بھی آپ کی جو ہے پیپلز پارٹی دونوں جگہ, لیکن آپ کی پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی دوستیاں جاری ہیں. ظاہر ہے کولیگز ہیں, سب کے ساتھ نہیں ہیں میرا, کچھ لوگوں کے ساتھ. پیپلز پارٹی جوائن کرنے پہ اس کے بعد آپ کی کوئی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں, ابھی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کوئی گڈ لک, کنگریچولیشنز اس طرح کا کچھ نہیں کہا تھا؟ نہیں, فی الحال کچھ لوگوں نے تو کہا ہے, لیکن سب نے بہرحال نہیں کہا. وہ ظاہر جیسے باتیں دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے جیسے ملتے جائیں گے ویسے ویسے کھلتے جائیں گے. لیکن میری ابھی بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا, جب آپ جوائن کرنے والے تو تب بھی انہوں نے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ پی ایس پی, مجھے پی ایس پی میں تو خیر ظاہر ہے, وہ تو خود ہی پارٹی بند ہو گئی نا, وہ تو بچی گئے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی اس ڈیسیجن پہ پچھتاوا تو نہیں ہے نا کہ اتنا ٹائم آپ نے ایم کیو ایم اور پی ایس پی کو دیا؟ نہیں, وہ میرا ایکسپیرینس ہے آخر میں. میرا ایکسپیرینس. How can you regret your experience? Is this your first channel? No, it is not. So are you regretting your previous channel? Of course not. We do make decisions, but that is your experience. A very valuable experience which will gain you wisdom. How can you regret your previous channels? But when it comes to political the same thing. Politicians, when they are changing the parties, so no, like a lot of times thing. we come up with this perception. میں پارٹی ضرور چینج کر رہا ہوں, میں تو وہیں کھڑا ہوا ہوں نا. میرا ایکسپیرینس ہے نا, میرا ایکسپیرینس. اب دیکھیں میرا ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہو گیا کہ آئی ایم کمنگ فرام اے پارٹی دیٹ واز لنگوسٹک اینڈ ایتھنک. رائٹ. آئی ایم کمنگ ٹو جوائن اے پارٹی وچ از نیشنل پولیٹیکل پارٹی. تو میں تو ایکسپیرینس لے کر یہاں آ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے سر, اب یہاں پہ اگین ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایک ہمارا چھوٹا سا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, وہ آپ کے ساتھ ول شیئر دیٹ. سو ناظرین, ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک کا بھی حاضر تھے. ویلکم بیک ناظرین. سو असां मौजूदु आहियूं सर रज़ा हारून सां, जेके ज़ाहिर आहे गुण सूबाई वज़ीर बि आहिनि, ऐं हाणे हुननि पीपल्स पार्टी जॉइन करे छॾी आहे. सो हुन बाबति गुफ़्तगू हले पई त हुनजो छा विज़न आहे, अॻिते छा आवाम जी ख़िदमत जेको आहे उहो करणु चाहींदा. पर हुनजो चवणु आहे त मूंखे पोज़ीशन न मिले, ऐं उन बावजूदि बि जेको आहे सिंध जी आवाम जे लाइ कमु करण जे लाइ तयारु आहियां, ईअं तव्हां चओ पिया, ऐं हिन शइ खे ओन बि कयो था. काफ़ी ख़ैर अॼु शयूं जेके आहिनि उन्हनि क्लियर बि करे छॾियूं आहिनि. सो ख़ैर आख़िरी कुझु असांजा सवाल आहिनि जेके उन्हनि खां पुछण जी कोशिशि कंदासीं. जैसे कि आप अभी पीपल्स पार्टी में आ गए तो अब जाहिर है हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, आप उनको उसको डिफेंड ही करेंगे. तो अभी जो इत्तेहाद जुड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने के, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू गिव इट अ टफ टाइम? اگر آپ کو تاریخ الیکشن کی پتہ ہو پاکستان میں, تو مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کب ایسا ہوا ہو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد نہ بنے سندھ میں. ٹف ٹائم نہیں دے سکی, تو یہ آپ بھی ان اتحادوں کا حصہ رہے ہیں مختلف وقتوں پہ. ایم کیو ایم رہی ہے نا, تو پھر یہ کیا سوچ, ایم کیو ایم تو ایسی یونیک پارٹی رہی ہے کہ ایم کیو ایم تو ایسی یونیک پارٹی رہی ہے کہ مخالف بھی رہی ہے اور ساتھ بھی رہی ہے.
कोalition भी बनाया और साथ भी रहे, तो वो देखते थे कि इस वक्त क्या फैसला करना है। जो पार्टी सेंटर में आती है हमने तो खास करके एमकेएम को एक ज़माने में एमकेएम जब एमकेएम से महाजर गवर्नमेंट से मुत्तहिदा गवर्नमेंट में तब्दील हुई थी, दैट वाज अराउंड 26 जुलाई 1997। एमकेएम ने भी बहुत अच्छे जेस्चर्स दिए थे, जिसमें कि निसार पंवर साहब उस वक्त सिंधी स्पीकिंग थे, उनको अजीज़ाबाद की सीट से एमकेएम ने एमएनए बनवाया था। इसी तरह बरोई साहब थे, उनको सिंधी स्पीकिंग थे, जब एमकेएम में लिया तो उनको सेनेटर बनवाया। तो एमकेएम के जेनेसिस, मैं उस एमकेएम को डिफेंड इसलिए करता हूँ कि जिस एमकेएम में मैं था उसके जेस्चर्स अच्छे थे। अशफाक मंगी साहब थे, उनको एडवाइज़र बनाया। तो एमकेएम बी से आपके जो फिर नजरियाती इख्तिलाफात हो गए? नहीं, जो अच्छे काम है वो तो अच्छे काम है ना। अच्छा, हर अच्छे काम से तो इख्तिलाफ नहीं होता। तो जो उनके अच्छे जेस्चर्स थे दोनों कम्युनिटीज़ के लाने, फिर एमकेएम ने जब मुत्तहिदा कौमी यूनियन बनाई तो 2 टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी। ये तो आजकल जो एमकेएम इनको तो पता ही कुछ नहीं है ना कि एमकेएम थी क्या थी। अच्छा, जब मुत्तहिदा बनी थी तो एमकेएम ने महाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल छोड़ दिया था करना। ठीक है। उससे पहले एमकेएम के परचम पे महाजिर लिखा हुआ होता था। जिस दिन 26 जुलाई 1997 को एमकेएम बनी है, एमकेएम ने महाजिर का लफ्ज़ परचम से उतार के, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक बात बताने जा रहा हूँ, ये आपके शो में शायद बहुत कम लोगों को पता हो। तो उन्होंने महाजिर का लफ्ज़ परचम से उतार के रख दिया और उस पर लिख दिया मुत्तहिदा। और महाजिर कहा कि महाजिर आज से अपने आप को कहेंगे उर्दू बोलने वाले सिंधी, और ये उस मंशूर का हिस्सा है मुत्तहिदा के, और सिंधियों को हम कहेंगे सिंधी बोलने वाले सिंधी, और इस तरह हम दोनों कम्युनिटीज़ को आपस लेकर आएंगे। तो एफर्ट हुई, लेकिन जैसे ही वो एफर्ट जो है वो कामयाबी की जाने लगी और इलेक्शन करीब आने लगे, फिर वही वोट मांगने के लिए महाजिर। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भी अच्छी सोच नहीं आई हो। जेस्चर्स भी मैंने आपको बता दिया कि अजीज़ाबाद की प्योर महाजिर सीट से आप एक सिंधी स्पीकिंग को एमएनए बना रहे हैं। ये सिर्फ सिंबॉलिकली बताने के लिए कि वी वांट द कम्युनिटीज टू कम टुगेदर, राइट। तो ऐसा नहीं है, होती है कोशिशें। करंटली आप एमकेएम को एज अ फेल्ड पार्टी देखते हैं, फेल्ड पॉलिटिकल पार्टी। एमकेएम ही नहीं है ना, ये तो एमकेएम आप इनको एमकेएम ही नहीं मानते करंट पॉलिटिकल पार्टी है। चले एमकेएम बी भी, उसकी भी आपको पॉलिटिशियंस जो है वो ठीक से नजर नहीं आ रही? नहीं, इनकी नीयत है, इनमें ग्रुप्स हैं, ये नहीं बढ़ पाएंगे आगे, खाली बातें ही करेंगे। भी तो कराची को अपना एज अ डोमेन कंसीडर करते हैं। हमारे दोस्त हैं, बातें करते रहें, खुश हैं उनके लिए। ठीक है, सो यू आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। दे डोंट हैव द करंट इन हिमसेल्फ, तो करंट पोजीशन पे क्या बात करेंगे? ओके, ठीक है। अच्छा, इलेक्शंस आने वाली हैं, डू यू थिंक कि एक बड़ी तब्दीली आपको इन इलेक्शंस में नजर आने वाली है? मस्बत तरीके से हो जाएंगे, आराम से, खैर खैरियत से, इंशाल्लाह? पहले तो एक हो जाएं इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, और अल्लाह ना करे। देखिए, पीस होता है ना जब, और स्टेबिलिटी होती है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्शन की। अगर पीस होगा तो औरतें, ख़वातीन, बच्चे घर से निकल कर पोलिंग स्टेशन जाएंगे वोट डालने के लिए। अगर अदम इस्तेकाम होगा ना, वायलेंस होगा सड़कों पे, तो वोटर फिर घर बैठ जाता है। ठीक है। तो इलेक्शन को, इलेक्शन डे के दिन और इलेक्शन से पहले हम दुआ करें, ऐसे इंतजाम करें कि एक इस्तेकाम की फ़िज़ा हो, ताकि लोग जो है पुरअमन तरीके से बाहर निकल के अपना वोट कास्ट करके वापस आ सकें। ज़रा सा हंगामा, फसाद होता है ना कहीं, तो लोग फिर घरों में बैठ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप जिस पार्टी में हैं, उनके चेयरमैन का ये ख्याल है, मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात कर रही हूँ, कि वो अभी आजकल पुराने सियासतदान और पुरानी सियासत की बात कर रहे हैं। आप भी पुराने सियासतदान हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, आइडियाज़ जनरेट करने की एक एज होती है, वो यंग एज जो है ना, वो होती है फ्रॉम 20-25 टू 30-35-40। आप नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं। आफ्टर 50-55 के बाद वो आइडियाज़ फिर आप जनरेट करने की मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी इंसान में होती नहीं है, वो कर चुका होता है अपनी लाइफ में। तो न्यू आइडियाज़ फ्लोट नहीं होते, न्यू आइडियाज़ नहीं आते, टेक्नोलॉजी से हमआंगी नहीं होती। तो आप भी समझ रहे कि we've been seeing the same faces in politics। विजडम आ जाता है एक बुजुर्ग सियासतदान में, सीनियर सियासतदान में विजडम होता है। क्योंकि देखिए ना, मुझसे भी आप बताइए, मैं आपको तारीख के पहले दूंगा, तारीख के हवाले दूंगा। मैं आपसे कहूँगा 92 याद है, फातिमा जिन्ना साहबा पे, जो अब पैदा भी नहीं हुई ना, वो क्या पता, लेकिन जो उस दौर से गुजरा है उसको याद होगा। तो ये विजडम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी यंग पॉलिटिशियन के साथ हो। तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, टेक्निकली भी दुरुस्त है और पॉलिटिकली भी दुरुस्त है, कि यंग लोग जब आएंगे बिटवीन 30 और 40, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की प्राइम मिनिस्टर की एज तो देखें। हाँ जी, वो तो बड़ी यंग। आप बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर की एज तो देखें, आप डेविड कैमरन की, ऋषि सुनक की एज तो देखें। मतलब वो उस एज में है कि वो अपने यंगस्टर के साथ भी अटैच हो सकते हैं और अपने बड़ों के साथ भी, और फिर उनके आइडियाज, विजन नए हैं। राइट। आप एक 70+ बंदे से, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हम 70+ बंदे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो नए आइडियाज को फ्लोट करेगा, जिसको मोबाइल नहीं चलाना आता? अच्छा, तो आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वही चेहरे नजर आ रहे हैं? आपको भी? आपको नहीं नजर आ रहे?
خیر میں تو آپ کا انٹرویو سارا وقت اور ہوتی ہے کہ وہی ہے نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو آپ ہٹا دیں جو کہ ینگسٹ ہیں, جو کہ یوتھ سے قریب ترین ایج میں ہیں, سارے 70+ ہیں, ان میں سے ایک بندہ بیٹھ کے اس طرح موبائل یوز کر کے دکھا دے جس طرح آپ کر رہی ہیں, صحیح, جس کو ٹیکنالوجی کا ہی نہیں پتا, وہ نیو آئیڈیاز کیسے فلوٹ کر سکے گا؟ بالکل لیٹس سی کہ یہ کس طرح سے وہ فل کر پاتے ہیں. اچھا سر, ابھی پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن ایک کوئک سیگمنٹ وی ہیو, اور ہم چاہیں گے کہ میں کچھ نام لوں گی کچھ سیاستدانوں کے, اور آپ کو ان کو ایک جملے میں جو آپ کی ان کے بارے میں رائے ہے کنسائزلی وہ ہمیں بتا دیجیے گا. تو سب سے پہلے جو میرے پاس نام ہے وہ ہے آصف زرداری صاحب کا. ویری انٹیلیجنٹ پولیٹیشین, اور کم لفظوں میں بھرپور بات کرنے کا فن جانتے ہیں, لوگوں کی مفاہمت کے اندر اور سیاست میں. یہ رائے ابھی بنی یا پہلے سے بھی؟ نہیں, پہلے سے بھی. دو پولیٹیشینز کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ وہ کم الفاظ میں بڑی بات کرنے کا فن ہے ان کے پاس. ایک آصف زرداری صاحب, دوسری چودھری شجاعت صاحب. اچھا, اوکے. اینڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب, ینگ انرجیٹک, فیملی کا بہت بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, ایک لائن ہے لیڈرشپ کی, ہی از گاٹ اے برائٹ فیوچر. ڈو یو تھنک ہی ول بی ایبل ٹو کنٹینیو دی لیگیسی؟ He is the legacy. Of course he is. He has to continue. ٹھیک ہے, اوکے. نواز شریف صاحب, نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب دے دینا چاہیے. He should be now the surplus of the party. وہ ایک ایسے سیاستدان ہے اس وقت پاکستان میں کہ ان کے لیول کا سینئر سیاستدان شاید کم ہو. 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, لیکن اب ان کو جو ہے نا آگے ٹرانسفر کر دینا. اچھا چلے, اب میں آپ کے دوستوں کے نام لینے لگی ہوں جن کو آپ ابھی بھی دوست کنسیڈر کرتے ہیں. فاروق ستار صاحب. فاروق ستار صاحب, یس, سینئر آدمی ہیں, گڈ پولیٹیشین. فرینڈس, یس, فرینڈس. A good politician. Respect, yes, good politician. Okay. مصطفیٰ کمال صاحب. The good administrator, not a politician. اچھا, do you think he's not a good politician? Not at all. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کے وقت کا, اور جس طرح سے جو آپ نے اپنا ویژن ہمارے ساتھ شیئر کیا, امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کر سکیں, اور جو آپ نے باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, کیا خاص کر کے سندھ کے حوالے سے ظاہر لوگ سن کے خوش بھی ہوں گے. سو ایک بات اگر آپ اینڈ میں کہنا چاہیے, اجازت دیں, کہ دیکھیں یہ جو خلق خدا ہوتی ہے نا, اس کی خدمت کے لیے اور اس کی سروس کے لیے ہی انتخابات اور حکومتیں بنتی ہیں. صحیح. خدا کے واسطے بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں لوگ. یہ خلق خدا جو ہے نا کروڑوں کی تعداد میں پریشان ہے. وہ صرف سندھ کی نہیں, پنجاب, بلوچستان, KP, خیبر پختونخوا, بہت پریشان ہیں لوگ. تو میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اس دفعہ ہاتھ جوڑ کے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا اس خلق خدا کے دکھوں کو اپنا ہاتھ رکھیں, ان کے زخموں کو مرہم دیں, ہوپفلی. سکون دیں. چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا چیلنجنگ ہوگا جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی, لیکن اوبیسلی امید پہ دنیا قائم, اور ہم بھی دعائی کر سکتے ہیں. سو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر. سو ناظرین, ہی ہوئی ہے کی گفتگو سر پہلے ویژن شیئر کرنے کی کوشش کئی تا ہن چھا چاہیں تا کیئں ترقی जेको आहे कराची में अची सघे थी, ऐं हू ही इज़ ओपन टू डिस्कशन. जंहिंजे करे मुर्तज़ा वहाब साहब जी ॻाल्हि कनि पिया त ही इज़ हुननि खे असिस्ट बि जेको आहे करणु चाहिनि था. सो बहरहाल ही अॼोकियूं ॻाल्हियूं हुयूं, अॼोकी डिस्कशन हुई. वधीक इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते हिकु नई शख़्सियत सां. तेसिताईं पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा. अल्लाह हाफ़िज़.